अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। चौधरी फ़िरोज़ इंस्पेक्टर। नाज़रीन, आज मैं जो आपको बात सुनाने लगा हूँ ना, जिस शख्स के बारे में बात करने लगा हूँ, मेरा इनके साथ बहुत गहरा एक ताल्लुक़ था, बहुत गहरा वास्ता था। चूँकि इनका बेटा जो कल्बे अब्बास जग्गा आज दुनिया में नहीं, ये उसके वालिद हैं। चौधरी फ़िरोज़ इंस्पेक्टर साहब जो है ना, इन्होंने एज ए कांस्टेबल जो है ना छांगा मांगा से जो है अपनी नौकरी का आगाज़ किया। और ये 75 या 76 की बात है जब ये भर्ती हुए। वहाँ पर जो है ना अच्छा लिखना पढ़ने की वजह से जो है ना इनको मुहर्रर तक के ओहदे पे इनको तरक्की मिल गई, हवालदार बन गई है। और उसके बाद जो है ना काना काछा में भी ये तैनात रहे हैं। उसके बाद धर्मपुरे में इनकी तैनाती रही है। नारंग मंडी के इलाके में जब ये गए हैं, इनका जो रैंक था वो बढ़ चुका हुआ था। चौधरी फ़िरोज़ साहब का एक इस तरह का मुकाम था कि जिस इलाके में जाके ये लगते थे ना, नाज़रीन आप ये बात गौर से सुनिएगा, वहाँ पर जो डाकू और जो क्रिमिनल्स होते थे ना वो जू छोड़ जाते थे, यानी वो इलाका बदर हो जाते थे। इतनी इनकी दबंग एंट्री होती थी। छितर मारने में, तफ्तीश करने में ये वो अफराद या वो पुलिस अफसरान की लिस्ट में शामिल होंगे जिनका जो था ना वतीरा ये था कि वो तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ पे यकीन करते थे। यानी पहले बंदे की खाल उतार देनी, उसके बाद देखना कि ये बेगुनाह है या गुनाहगार है। चौधरी फ़िरोज़ साहब ने बड़े यानी कि टैगे के साथ, बड़े जुल्म के साथ, मैं ये भी बात साथ करूँगा, बेशक मेरा लाख ताल्लुक़ है उनके साथ। चौधरी फ़िरोज़ साहब का जब नाम आता था ना तो बदमाश जो थे ना, आप यकीन करें उनकी टांगें काँप जाती थी। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। चौधरी फ़िरोज़ साहब को 2 बेटे हैं जी। एक कल्बेबाज जग्गा था, वो फौत हो गया है, और एक इनका बेटा रज़ा अब्बास जज्जी। चौधरी फ़िरोज़ साहब की बाकी बेटी हैं। चौधरी साहब जो थे ना, इन्होंने जिस वक्त ये धर्मपुरा से चेंज होते हैं ना, तो ये ASI तक ये इनका जो था ना रैंक इनका बढ़ चुका हुआ था। वहाँ से ये CIA कोतवाली जब आते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना घात लगाए जो मंचे हुए अफसर थे, राना मकबूल साहब, उनकी नज़र पड़ती है। उनको इनकी कारकर्दगी पे जो है ना बड़ा वो मुतमिन थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनका तबादला ना कोतवाली से एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह कर दिया। वहाँ पे गुल असगर साहब जो थे इनके अफसर थे, इनके इंचार्ज थे, SP का होता था उनका। और वहाँ पे जो थे ना इनके मतहत जो चौधरी फ़िरोज़ साहब थे, वो इनका एक जजी सिपाही था, वो फॉर एवर इनके साथ रहा है। शाह मोहम्मद भट्टी था, सब इंस्पेक्टर सरफराज शाह साहब थे, जैदी पहलवान शहीद रंग महल के जो SHO थे, और मुरीद के में गालिबन उनकी रिहाइश को शहीद कर दिया गया। उसके बाद और बड़े यानी कि बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर मक्खन खान, लाला रोशन, चौधरी रशीद वगैरह, ये तमाम जो थे ना ये एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह में मिलकर काम कर रहे थे। नाज़रीन, एक बड़ा लेजेंड किरदार हुआ कालू शाहपुरिया। उसका भाई था खारी, उसका नाम था, और वो भी शाहपुरिया के नाम से मशहूर था। और दूसरा फरियादी चबेल, ये अनु चबेल वगैरह का रिश्तेदार था। इन दोनों अफराद को जो है ना ये इन्होंने ऐसी वारदात कर दी थी, या किसी ऐसे बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया था। इसकी वजह से जो था ना राना मकबूल साहब जो है उन्होंने ये फ़ाइल, आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन कि मैं वो बात करता होता हूँ जो मेरी आंखों देखी हो ना, वो मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह से बयान करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरी याददाश्त के मुताबिक भी दुरुस्त है। चौधरी फ़िरोज़ साहब को जो है ना राना मकबूल साहब ने खुद बुला के ये फ़ाइल दी थी। और मुझे आज भी याद है चौधरी साहब जब ये वाक़या सुनाया तो वो कहते हैं कि मुझे राना मकबूल लगा था, फ़िरोज़ ये फ़ाइल पकड़ो, और इसमें जो 2 बंदे हैं ना, एक खारी शाहपुरिया और दूसरा फरियादी चबेल, मुझे ये जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में जाने 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। चौधरी साहब जो थे बड़े यानी कि इतना इनका नाम हो चुका हुआ था, इतनी इनकी इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इन्होंने जो है ना अपने सोर्स जो है वो इस्तेमाल किए, और अलमुमताज़ सिनेमा जो है ना वहाँ पे किसी गुज्जर, मैं नाम जानता हूँ लेकिन नाम लेना मकसद नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन पे जो है ना चौधरी साहब ने 3 दिन वहाँ पे रैकी करवाई अपने मुलाजमीन से। और चौधरी साहब खुद वेस्पा स्कूटर के ऊपर जो है ना वहाँ पे मौके पे आते थे और आके उनसे सारे हालात वाक़यात जानते थे कि क्या सूरत हाल है। यानी जिस डेरे की निशानदेही हुई थी ना वहाँ पे चौधरी साहब खुद आके उसकी सारा वॉच करते थे, और पल पल की खबर जो है इनको मिलती थी कि वो बंदे आ रहे हैं या नहीं आए हैं। खैर एक दिन वो आते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। और उसके बाद जो है ना चौधरी फ़िरोज़ साहब के ऊपर एक और भी कैरेक्टर है कि गज़नफ़र बड़ा जो है ना, इसका पुलिस मुकाबला भी चौधरी फ़िरोज़ साहब की टीम ने और इन्होंने किया हुआ है। उसमें मैं ये बात आपसे ज़रूर आप शेयर करनी चाहूँगा। वो कलब अब्बास जग्गा जो इनका बेटा था ना, वो असल में यानी उसको पुलिस में नहीं था, और गज़नफ़र बड़ा चूँकि वो डेली थाने में है और वो जाते थे, चौधरी साहब रोज़ बताते थे कि वो चमन आइसक्रीम वाला या जो इस तरह के लोग हैं उनसे वो टैक्स लेता है। और इनको इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कि ये करीब जो है ना मैकलोर रोड पे कहीं पे ना ये किसी बंदा को चाबियाँ बनाने वाला है, उसका दोस्त है, उसके पास आता है
اور اپنی سارے علاقے کی ڈائری سے لیتا ہے. جگے کو بھی اس بات کا پتہ تھا, اور میں نے وہ واقعہ کو بتایا ہوا کہ جگے نے جو ہے نا اس کو مار دیا تھا. اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اس نے 30 بور کے پسٹل کے ساتھ اس کے ہیلمٹ کے اوپر سے فائر مارا جو سیدھی گولیاں اس کے اندر دھنس گئی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ رانا مقبول صاحب جو تھے نا, انہوں نے موقع پہ آ کے چودھری فیروز صاحب کو کہا تھا یہ کون ہے, تو اس کا قد کاٹ دیکھ کے ماشاءاللہ وہ دیو کا آمد انسان تھا. تو رانا مقبول صاحب نے وہاں پہ چودھری فیروز صاحب کو کہا تھا کہ اس کو ایسے ہی بھرتی کیا, میں نے اگلے دن سے وردی پہن لی تھی. اب ناظرین چودھری فیروز صاحب کا تیسرا واقعہ یہ منسوب ہے کہ جب وہ SHO اچھرا تعینات تھے نا, وہاں پر مدر طبی کا جو ہے نا انہوں نے ایک دفعہ اس کے گھر ریڈ کیا تھا, اور اس کی والدہ کو تھانے لا گئے. جس طرح پولیس کا روایتی انداز ہوتا ہے وہ چیز جو تھی نا طبی کو ناگوار گزری, جس کی وجہ سے اس نے ایک سب انسپیکٹر کو پہلے گولیاں ماری, اس کے بعد جلا کے جو ہے نا ٹاؤن شپ کے قبرستان میں اس کی لاش کو بھی لٹکا دیا. اس واقعہ کے بعد جو ہے نا جو سب بچھڑے لگے ہوئے تھے, ان کو چودھری شفقات صاحب جو تھے ان کے ساتھ کام کر رہے, وہ DSP تھے, یہ انسپیکٹر SHO اچھرا تھے. ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ علی حال اگر بر وقت ریڈ کیا جائے FC کالج کے تو وہاں پر مظہر طبی جو ہے نا اس کی جو ہے نا گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. پولیس نے ریڈ کر دیا. جب ناظرین یہ علی ہال میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر پہلی دفعہ مدر طبی ان کے سامنے منظر عام پہ آتا ہے, اور اس کے جو بوائز جو لڑکے اس کے ساتھ ہاسٹل میں تھے وہ پولیس کے اوپر کریکر جو ہے نا فائر کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ FIR درج ہو جاتی ہے تھانے اچھرا میں, اور پولیس اس کو جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا 89 میں مدر طبی کو آپ کو میں نے پروگرام سے بتایا کہ فیصل آباد سے یہ اسلام آباد جا رہا تھا. چودھری فیروز صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے نا اس کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا تھا. لوگ بتاتے ہیں کہ لحاظ چونٹ چک والا جو تھا نا فیصل آباد کا, اس کے پاس ہی مفروری کاٹ رہا تھا. اب ناظرین اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے, وہ یہ ہے کہ چودھری فیروز صاحب کی تعیناتی کے دوران جو ہے نا ایک بہت مشہور و معروف آدمی ہے حیدر پہلوان میران دی کھوئی والا, اس کی گلی کے اندر انہوں نے ریڈ کیا ہے. جگہ ان کے ساتھ تھا, وہ بھی پولیس میں بھرتی ہو چکا ہوا تھا, بہت تگڑا تھا, اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنا ظالم تھا نا کہ میں اس کو کہتا ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں کرتے ہو. وہ یعنی کہ اتنا وہ خطرناک تفتیشی تھا کہ وہ میرے سامنے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس نے ملزمان کو جو ہے نا کیل ٹھونک دیا ان کے جسم میں نا, اور ساری پولیس اس کو کچھ نہیں کہتی تھی کہ وہ چوہی صاحب وہ بیٹا تھا. خیر وہ ریڈ کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ بندہ جو تھا نا اس نے کہیں چودھری فیروز صاحب کو گالی نکال دی. آپ یقین کریں جگے نے جو ہے نا 4 پائی کا پاوا پکڑا ہے, یا وہ ہی جو ہوتی ہے وہ پکڑی ہے, اس نے اس کے گوڈے کے اوپر ماری ہے, اور اس کا گوڈا نیچے کو بینڈ ہو گیا, ٹوٹ گیا, اس کی ٹانگ الگ ہو گئی ہے, یعنی کہ ایسے اوپر نیچے نا وہ جیسے ربڑ کا لاسٹک بیچ میں پڑ جاتا ہے. تو ناظرین یہ بھی واقعہ بڑا زبردست تھا. اس وقت پولیس جو تھی اتنی دبنگ تھی. آپ یقین کریں کہ چودھری فیروز صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ماورائے عدالت بہت زیادہ قتل کیے ہیں. انہوں نے جو ہے نا لاشیں جو ہے دریا برد کر دی ہیں. ان کی ٹیم جو تھی وہ بندوں کو پیٹ چاک کر کے ان کو دریاؤں میں پھینک دیتے تھے. یہ سارے واقعات جو ہے نا ان کی لابی جب بیٹھی ہوتی تھی تو ہم بھی بیچ میں بیٹھے سن رہے ہوتے تھے, اور یہ شفاف اور پونی نتاری باتیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ناظرین چودھری فیروز صاحب جو تھے نا ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ پپو لمبا بیڈن روڈ والا اور اس کے ساتھ چیما صاحبالیہ جو تھا نا بلوچستان کا نا کوئی وزیر تھا, اس کی گاڑی کو چھیننے کی FIR ان پہ جو ہے نا درج ہو جاتی ہے بلوچستان میں. اور یہ چونکہ لاہور کے تھے, اور یہ ٹاسک بھی چودھری فیروز صاحب کو ملتا ہے. یہ چیما صاحبالیہ اور پپو لمبا بیڈن روڈ والا دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. گاڑی ملی یا نہیں ملی اس کا مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ناظرین ایک اور اجرتی قاتل تھا, اس کا نام تھا انو چبیل. اس کو پہلی دفعہ جو ہے نا چودھری فیروز صاحب نے گرفتار کیا تھا. اس کے بعد یہ جیل چلا گیا تھا, اور 130 کے قریب اس کے اوپر ڈکیتیاں تھیں اور قتل وغیرہ تھے. اس میں یہ چودھری فیروز صاحب یا ان کی ٹیم کو شاید کوئی پریشر تھا, یا چبیلوں کا پیچھے تو پتہ نہیں, یا ان کو کوئی اور سلسلہ ہوگا, یہ مجھے باریکی کا نہیں پتا. لیکن وہ بندہ میں حیران ہوں کہ ان سے کیسے بچ گیا. وہ جیل چلا گیا تھا, اس کے بعد اس کی بیل ہوگی, بعد میں وہ آیا تو حافظ باکسر صاحب کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد میں نا ایک ایمبیسیڈر تھا, کوئی وہاں پہ ایمبیسی میں کوئی جاب کرتا تھا گورا, اس کا قتل ہو جاتا ہے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں. وہ تفتیش جو ہے نا اینٹی ڈکیتی اسٹاف کے علاقہ گجر سنگھ آ جاتی ہے, فائل جو صاحب کے پاس آ جاتی ہے, اور یہ اس شخص کو اس گورے کے قاتل کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو امریکن سفارت خانے سے کوئی سفارشی لیٹر اور کوئی تعریفی اسناد وغیرہ یا نقد انعام بھی غالباً ان کو ملا تھا. اس کے علاوہ ناظرین بنگالی گینگ ایک ہوا ہے, وہ تاریخ میں پہلا یعنی گینگ تھا جس کو FIR کے اندر گینگ کر کے لکھا گیا. اس کے بھی 2-3 افراد جو چودھری فیروز صاحب نے پولیس مقابلوں میں مارے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ناظرین عاطف چودھری جو تھا نا, اس کو پہلی دفعہ ڈکیتی کے کیسوں میں تھا, نوید موٹا لڑکا اچھرے کا تھا. یہ دونوں پکڑے جاتے ہیں, اور غالباً اس کو 29 یا 30 کے قریب ڈکیتیوں کے مقدمات میں چلان ہو کے جوڈیشل ہو جاتا ہے. اس کو بھی چودھری فیروز صاحب نے پہلی دفعہ پکڑا تھا. ناظرین میں نا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک دفعہ چودھری صاحب اچھرے لگے ہوئے تھے, تو میرے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ مجھے آ کہتا ہے کہ جی چودھری فیروز صاحب یہ آپ کے والد صاحب ہیں. تو میں نے میری جگہ پہ جو ہے نا وہ لوگ مجھے 4 دیواری نہیں کرنے دے رہے,
تو اگر آپ میری مدد کر دیں اور مجھے 4 دیواری کروا دیں تو میں آپ کو 30,000 روپے دیتا ہوں. میں نے جگہ میرا دوست تھا, میں نے جگہ کو کہا کہ بھی 30,000 روپے کی دیہڑی لگ رہی ہے اور یہ میرا غالباً 89 یا 88 کی بات ہے. تو میں نے جو ہے نا جگہ کو کہا کہ بھی اس میں سے 15,000 تم رکھ لو, 15 مجھے دے دینا, تو چلو چل کے ان کی دیوار کروا دیتے ہیں. میں جگہ, اس کا چھوٹا بھائی ججی, ان کا ایک داماد ہے بہو, اور ساتھ موتی ڈوگر, ہم 5 دوست جو ہے نا وہاں پہ چلے جاتے ہیں. جا کے وہاں پہ دیوار کروانی شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہی دیوار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی بندہ کال کر دیتا ہے, چودھری فیروز صاحب ایسا چوچھرا لگے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ کے بیٹے جو ہیں قبضہ کروا رہے ہیں. چوہدری صاحب ریڈ لے کے ساری پولیس کو لے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں, ہم سب پکڑے جاتے ہیں. جگہ چونکہ جو تھا وہ اس وقت اسی تھانے میں اچھرے میں ASI تعینات تھا. چودھری صاحب نے اس کو سائڈ پہ کروا دیا, اور یقین کریں ہم سب کا جو ہے نا فلودہ نکال کے رکھ دیا انہوں نے. مار مار کے چودھری صاحب نے ہمیں جو ہے نا تگنی کا ناچ نچا دیا. میرے اوپر ان کا اتنا پریشر رہا ہے ساری زندگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک تو دوست کے وہ والد صاحب تھے, اور دوسرا شروع سے لے کے آج تک نا ان کے اندر میں نے نرمی یا محبت نام کی چیز اگر دیکھی بھی ہوگی نا 2-4 دفعہ دیکھی ہوگی. وہ بڑے یعنی کہ سخت مزاج آدمی تھے. اب ناظرین یہ نا کہانی کا ایک پارٹ ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس نے کرنی ہے اسے دنیا میں بھگتنی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات چودھری فیروز صاحب کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. آپ یقین کریں ناظرین, اس بندے نے جو ہے نا اپنے ہر رشتہ دار کو نوازا ہے. چودھری فیروز صاحب کا ٹھٹھا قادر شاہ میں شیخو پورے کے علاقے میں وہاں پہ نا ایک ان کے بڑے اچھے دوست تھے, ان کا نام تھا بابا کفیل شاہ. وہ بڑا چودھری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. چودھری صاحب نے ایک دو وہاں پہ بھینسیں وغیرہ کا جو ہے کاروبار شروع کیا, فارم ہاؤس بنایا, مچھلی اور فش فارم بنایا, لیکن چودھری صاحب کو پلے کچھ نہیں پڑا. دوست تھے وہ, خیر انہوں نے جو بھی بابا کفیل شاہ کا جو بھی سلسلہ تھا, یہ دوستی اتنا زیادہ بڑھ گئی کہ چودھری صاحب نے جو ہے نا ان کے بیٹے کو اپنا داماد بنا لیا. فردوق اس کا نام تھا. اور چودھری صاحب کا وہاں پہ اتنا آنا جانا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے جو مرید تھے نا سید مرید حسین شاہ صاحب, ان کا وہاں پہ جو جہاں پہ وہ سارے کٹ کرتے ہیں نا لوگوں کا, تو وہ اس جگہ پہ چودھری صاحب نے علم اس ٹائم پہ غالباً کو 8-10 لاکھ روپے لگا کے نا, آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے وہاں پہ غازی کا علم لگوایا تھا, اور بڑی بلندی اور بڑی ہائٹ پہ لگا ہوا ہے. چودھری صاحب جو تھے اہل تشیع ہیں, اور وہ جو ہیں بڑے یعنی کہ رشتہ داروں کو جو ہے نا کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گاز. ہم یہ سنتے رہتے تھے, ہمیں یہ پتا تھا کہ چودھری صاحب جو ہے نا جس علاقے میں جا کے لگتے ہیں نا ان کے بڑے اچھے وہاں پہ تعلقات بن جاتے ہیں, اور وہ لوگ چودھری صاحب کو بہت زیادہ ابلائج کرتے ہیں. یہی باتیں ہم دیکھتے ہیں, یہی باتیں ہم لوگوں سے بھی سنتے ہیں. چودھری صاحب نے آخر ٹائم میں جو ہے نا جب ہمارے ساتھ بیٹھنا ان کا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد, تو کئی باتیں ان کے منہ سے خود نکل جاتی تھیں. آپ یقین کریں ناظرین, چودھری صاحب نے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے سالوں کو, ہر بندے کو جو ہے نا پورے خاندان میں نوازا ہے. کیوں؟ اس وقت ان کا سکہ چل رہا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سدا بادشاہ جو ہے نا رب کی ذات کی رہتی ہے. ناظرین آپ یقین کریں کہ انہوں نے جو ہے نا لاکھوں روپیہ کمایا ہوگا. ان کی انشورنس پالیسی بھی تھی, بڑے پیسے تھے چودھری صاحب کے پاس. انہوں نے جو ہے نا اپنے پیسے کو جو ہے نا غلط انویسٹ کر لیا. وہی چوروں کو کپڑے ڈانگوں کا گاز والا کام تھا. ان کے پلے کوئی چیز نہیں پڑی. انہوں نے غلط لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی, جو بعد میں شکوک و شبہات اور تحفظات کا شکار ہو گئی. چودھری صاحب کی بیٹی کے کو ڈائیورس ہو گئی, اور وہ جو ان کی لاڈلی بیٹی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کے پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ ان کے گھر میں جو ہے نا ان کی جو ہماری جو چاچی ہیں, چودھری صاحب کی جو مسز ہیں, ان کو بھی چودھری صاحب کے اوپر رنج ہے, کیونکہ چودھری صاحب جو تھے نا ساری زندگی چاچی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات تھی. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ چاچی ہمیشہ سے جو ہے نا ان کو یہی کہتی ہے کہ چودھری جو ہے نا اس نے میری اولاد کو خراب کر دیا. شروع سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ میں اپنے گھر کی باتیں آپ کو سامنے اوپن کر رہا ہوں, تو آپ اس کا مطلب سمجھ جایا کرنا کہ میں بات صحیح کرنے والا ہوں. آپ یہ دیکھیں ناظرین, اس پیسے کا فائدہ کیا ہوا. آپ یہ دیکھیں نا کتنی انسان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بے بس کر دیتے ہیں. وہی چودھری فیروز صاحب تھے جن کی ایک آواز پہ جو ہے نا لاہور لشکر جو ہے نا وہ میدانوں میں اتر آتے تھے. چودھری فیروز صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے پولیس مقابلے کر دیتے تھے. تفتیشوں میں اتنے ظالم تھے کہ آپ یقین کریں ناظرین انہوں نے لوگوں کو پیرالائز کر دیا ہے. لوگ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے تھے. ان کی تفتیشیں ناظرین آپ کسی بندے کو جو ہے نا پوچھ کے دیکھیں یا کمنٹ باکس کو ریڈ کیجیے, لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نام آتا تھا نا تو لوگ تھر تھر کانپتے تھے. تو چودھری فیروز صاحب جو ہے نا آج جو ہے چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کی مشکل آسان کرے. سننے میں آیا کہ ان کے جو بیڈ کے اوپر ہے نا سورہ رحمان کی جو ہے نا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, ٹیپ چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دے. آپ دیکھیں ناظرین بچے جو ہے نا بیٹے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں, تو ان کو جو ہے نا واش روم کی حاجت وہ بھی بیٹی کرواتی ہے, ان کی مسز کرواتی ہیں یا نوکرانی وغیرہ کرواتی ہے. جب انسان چلنے پھرنے سے بھی دوبر ہو جائے نا اور اس کو اپنی واش روم کی حاجت بھی جو ہے کسی کی جو ہے ہاتھ کے اوپر اس کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہو,
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے بندے کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت تو کبھی نہیں نا ختم ہوتی. انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے رشتہ داروں کو, بھائیوں کو جو ہے کس طرح سے نوازا. ناظرین, کانسٹیبل بھرتی ہونے والے بندے نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا عرشوں کے بھاگ لگا دیے تو اس بندے نے لوگوں کے ساتھ فیض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان کا ایک بڑا بہترین دوست ہے عرفان بابا, مال پہ ان کی کوٹھی ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے انسان, ان کا بڑا اچھا تعلق ہے. تو وہ چودھری فیروز صاحب کو بلا کے جو ہے نا 100 بندے وہاں پہ بٹھا کے تو ان کی دعوتیں کرتے تھے. چودھری فیروز صاحب اگر کسی کے گھر پہ چلے گئے ہیں, ڈیرے پہ چلے گئے ہیں, تو اس بندے نے ان کے نام کو کیش کیا ہے. کئی لوگ ان کو فیروز خان کہتے ہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے. مدر طبی جب پکڑا گیا تو اس نے دوران تفتیش ان کو کہا تھا کہ میں چودھری صاحب آپ کو مارنے گیا ہوں, آپ کے گھر کے باہر جو غازی کا علم لگا ہوا تھا, تو میں ہوں شیعہ سید فیملی سے تعلق ہوتا ہوں, میں یا علی مدد پہ لانچر مار دوں, یہ امپاسبل ہے. دوسری دفعہ وہ چبرجی مارنے گیا, جب طبی پکڑا گیا تو اینٹی ڈکیتی اسٹاف قلعہ گجر سنگھ میں پولیس جو ہے نا چھٹی لے گئی تھی اور ساری لائن سے پولیس بلا کے جو ہے نا تھانے کی حفاظت کے ان کو براجمان کیا گیا تھا. یہ سارے واقعات طبی کے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں. چودھری فیروز صاحب جو تھے نا نارنگ منڈی میں جا کے لگے ہیں, وہاں سے جو ہے نا ان کی لہریں بہرے ہوئی ہیں, وہاں سے چودھری صاحب نے بڑے چھوٹے ٹینڈر اٹھائے ہیں, اور الحمدللہ یعنی کہ وہ اس وقت جو ہے نا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ چودھری فیروز یعنی کہ میں کس طرح کی ششکلے والی اور ٹھاٹھوں والی زندگی گزار رہا ہوں. ان کو ہر چیز دنیا کی جو تھی نا لوگ گھر پہ پہنچا دیتے تھے, اتنا ان کا نام اور دبدبا تھا. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوا. میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا نا تو خدا کی ذات ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے. اور کون کہتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں برے کی رسی دراز کرتا ہوں. او بھائی, اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو اس لیے کہا ہے کہ آپ برے ہو گئے, کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے اب اسلام بھی قبول کر لیا تو میری معافی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس بات کا. آپ میری بات یاد رکھیے گا, ہم نے جب مرنا ہے نا تو ہماری ایک رات جو ہے وہ 70,000 سالوں کے مترادف ہونی ہے. تو اگر آپ کیلکولیٹر پکڑ کے اپنی یہ 60-65 سال کی ایوریج عمر جو ہے اس کا حساب کریں گے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں بنتا. پھر کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ برے کی رسی دراز ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لچک دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی برا بندہ ہے نا وہ یہی نہ سمجھے کہ میں برا تھا میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو میری معافی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ اگر آپ برے بھی ہو نا تو اپنا قبلہ درست کر لو, لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھو تو قرآن جو کہتا ہے وہ باتیں سچی ہیں, تو پھر یہ 70,000 سال والی زندگی بھی سچ ہے. یہ گھڑیاں ہم نے دنیا میں بنائی ہیں, یہ 12 گھنٹے بعد دن اور رات ہو جاتا ہے. جب ہم نے مرنا ہے نا تو 70,000 سال کا ایک دن ہونا ہے, وہ اصل زندگی ہے ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ ٹائم جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ 60-65 سال جو ہے 1 سیکنڈ کے مترادف ہیں. ہمیشہ برائی سے بچیں اور ایسا پیسہ گھر مت لے کے جائیں کہ جو پیسہ جو ہے نا آپ کو کھانا بھی نصیب نہیں ہونا. اور ڈریں اس خدا کی ذات سے کہ جو آپ کو کسی بھی ٹائم گرفت میں لے آتی ہے, اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ کو مقام عبرت بنا دیتے ہیں. اور میرے وہ چچا ہیں, یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا میسیج جو ہے نا آپ لوگوں کو پازیٹیو جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے زیادتی کرتے ہیں, بھائی جس نے زیادتی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اس کو یہ جو ہے نا سزا مقرر کی ہے, اور اس کے اوپر دنیا میں عذاب نازل ہوگا. اس لیے برائی کو جو ہے نا پروموٹ نہ کریں, بری جو ہے برا پیسہ جو اپنے بچوں کو مت کھلائیں, اور اپنے رشتہ داروں کو یہ مت سمجھیں کہ وہ ساری زندگی دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. بندے کو جب رونا پڑتا ہے وہ اکیلا ہی روتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.